बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़ियात, सियासी सूरत हाल। बहुत ही मज़े की, बहुत ही दिलचस्प और एक इनकलाब बरपा हुआ है, बल्कि एक तूफ़ान आ गया है, ज़लज़ला आया हुआ है और पाकिस्तान के सियासी माहौल में, सियासी गर्मा-गर्मी में और किसके होश उड़े हुए हैं और किसकी कश्ती डूब रही है और कौन अपनी सियासी मौत को सामने देख रहा है और कौन परेशान है, ये सब हम आपको बताते हैं। क्योंकि एक है कैदी नंबर 804 से सिलसिला शुरू हुआ था और आजकल उनका नंबर है कैदी नंबर 943 वो जेल में कैद है, पिंजरे में बंद है और उस पर बगावत, गद्दारी, दहशतगर्दी, पता नहीं कौन कौन से मुकदमात, और उनको डराया जा रहा है सजाए मौत दे देंगे, सजाए मौत नहीं तो फिर उम्र कैद होगी, 25 साल आपको जेल में गुजारना पड़ेंगे, कभी कहते हैं 15 साल गुजारना पड़ेंगे, कभी कहते हैं आपको यहां से कोई निकाल नहीं सकेगा। ये सब कुछ हो रहा है और ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है। आज भी कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, मैं बार बार आपको कहता रहूंगा, परसों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसने तहस नहस करके रख दिया है, दो फैसलों ने, और सारे का सारा सत्यानाश कर दिया है। और उसके हमने जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, एक बड़ा जल्जला आता है और बड़े जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, झटके लगते रहते हैं। वो झटके अब तक महसूस किए जा रहे हैं और आइंदा कई दिनों तक वो झटके महसूस किए जाते रहेंगे और आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि इनका जो एक पूरे का पूरा लाडला कंपनी का एक प्लान था वो सारे का सारा फ्लॉप हो चुका है। आज हमने उसका देखा, फील्ड में उसका नज़ारे देखे और नज़ारे भी बेशर्मी और कहना चाहिए बेगैरती की इंतहा हो गई। खवातीन के आज फिर दुपट्टे नोचे गए और खवातीन को तंग किया गया। वो खवातीन जो कि इंतहाई रिस्पेक्टेबल खवातीन थी, ना ही चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया को माफ़ किया गया, ना ही चौधरी शुजात साहब की हमशीरगान जो हैं उनको माफ़ किया गया। हर जगह अटक में भी उनके साथ बदतमीजी, गुजरात में भी उनके साथ बदतमीजी, हर जगह उनके साथ बदतमीजी की गई और तमाम की तमाम फुटेजेस आ चुकी हैं। पर्स छीने गए, धक्के दिए गए खवातीन को और उनके जो बापर्दा खवातीन थी उनके चेहरों से पर्दे हटाए गए। ये सब कुछ किया गया और ये सब कुछ इंतहाई थर्ड क्लास जो है सोच, फाशिस्ट सोच जो है वो हमने सारे नज़ारे देखे। उसकी वाहिद वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है कि वो किसी भी जुर्म में शरीक नहीं होंगे, वो किसी भी जुर्म में शरीक नहीं होंगे। और ऐसा जुर्म जिसका मकसद एक फ्रॉड इलेक्शन के जरिए एक फ्रॉड गवर्नमेंट को पहुंचाना है इक़्तिदार के ऐवानों में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम ऐसे किसी जुर्म के हिस्सेदार भी नहीं हैं और ना ही इस जुर्म के शरीक सफर बनेंगे। तो ये दो फैसले जो आए उन्होंने आज हिलाकर रख दिया। और ये हमारे सामने कुछ खबरें, सरदार लतीफ़ खान खोसा की बहू शाइस्ता खोसा लाहौर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कागजात नामजदगी जमा करवाने गई थी और उनको गार्डन टाउन आरओ ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया और दूसरे के साथ भी यही कुछ किया गया। गुजरात में उनके साथ भी नामालूम सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस के सामने बदतमीजी की गई, वो भी ये सिलसिला हुआ। हम्माद अजहर साहब के घर पर रेड किया गया और उनके कागजात नामजदगी भी वसूल करने से इनकार किया। इसी तरीके से जो चौधरी परवेज इलाही साहब और मुन सलाही के कागजात जिसने जमा करवाने थे लाहौर में, वो वकील जो हैं आमिर, उनको भी अगवा कर लिया गया, वो भी लापता कहा गया। अबूजर सलमान नियाजी साहब ने उसके ट्वीट किया और बताया गया। और शाह महमूद कुरैशी साहब को दूसरे दिन भी रिहा नहीं किया गया। उनकी दरखास्त जमानत जो है वो हो चुकी, मंजूर हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट अब दुनिया की कह रहा हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जो आला तरीन अदालत, वहां से दरखास्त जमानत मंजूर हुई इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी साहब पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन उनको भी आज उनको भी रिहा नहीं किया गया और उनकी बेटी जो अंदर गई जेल में और उन्होंने भी बाहर आके जो सिचुएशन बताई वो भी होलनाक सूरत हाल थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के मचल के जमा हो सके न रोबकार जारी हो सकी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुसद्दका नकल और श्योरिटी बॉन्ड लेकर अडयाला जेल पहुंची, लेकिन उनको लुक आफ्टर नहीं किया गया और उन्हें कहा गया कि जनाब आपको लुक आफ्टर हम नहीं कर सकते। ये सारी की सारी सूरत हाल जो है आज सारा दिन ये होता रहा। इसी तरीके से अदालती वक्त खत्म होने की वजह से श्योरिटी बॉन्ड जमा ना हो सके, लिहाजा अब इतवार और पीर की छुट्टी है और ये बददियानती और बदनीयती और बेशर्मी की इंतहा है कि अब वो मंगल को रोबकार जो है वो जारी होगी और मेरा अपना ख्याल है कि ये मंगल को भी शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा नहीं करेंगे। अलीमा खान साहिबा
نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان صاحب کو باہر نکلنے دیں گے، ان کے عزائم انتہائی خطرناک ہیں اور ہم نے برطانیہ اور امریکہ میں کیس فائل کرنے کے لیے تیار ہیں، کیس فائل کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں اور ڈونلڈ ڈو نے جو پیغام دیا تھا اس پر بات کرنے پر پابندی ہے، لیکن عدالت برطانیہ اور امریکہ میں ہم یہ کیس فائل کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب کوئی فکر مند ہم نہیں ہیں اور عمران خان صاحب بھی حوصلے میں ہیں، اور انہوں نے بھی آج جج صاحب کو کافی سنائی ہیں، اور ایک موقع پہ جب بالکل ہی جج صاحب جو ہیں وہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے کی انتہا کر دی تھی اور وکیلوں کی غیر موجودگی میں ایک زبردستی کا ایک ٹرائل شروع کیا ہوا تھا، تو اس موقع پہ عمران خان صاحب نے آج جج صاحب کو کافی ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اگر جو آپ کو حکم مل چکا ہے تو پھر آپ سزا سنائیں، فیصلہ کریں، یہ ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ہمیں فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں دیں گے، وکیلوں کو آنے نہیں دیں گے، اس وقت تک میں عدالت کا بائیک آؤٹ کرتا ہوں، اور ان کا پلان یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ ہچ ڈالی جائے کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ سپریم کورٹ نے ضمانت پر رہائی کا جو حکم دیا ہے اس میں سائفر کیس کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور سائفر سماعت کے دوران انہوں نے بتایا کہ بائیک آؤٹ ہوا ہے اور عمران خان صاحب نے بائیک آؤٹ کیا ہے اور یہ ٹرائل جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی، سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی، اور یہ سارا کچھ پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کوشش ہونی چاہیے اور کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، اور اگر ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان واپس لیا جائے گا تو اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ آج بھی ساری پورے پنجاب میں انہوں نے بتایا کہ جمشید دستی صاحب کے اور حماد اظہر صاحب کے، مونس الہی کے، چودھری پرویز الہی صاحب کے، ان کی اہلیہ کے، ان کے بھائیوں کے، اسی طریقے سے دیگر حصوں میں شبیر قریشی صاحب کے بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار کیسز ہیں کہ اب تک آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس حد تک لا قانونیت کا دورہ تھا پنجاب میں، پولیس گردی کی انتہا اور بددیانتی کی انتہا، بے شرمی کی انتہا کر دی گئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جا کے گھر میں جا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی شکل دکھاتے ہوں گے یا ان کے ساتھ ان کی طرف دیکھ ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی ملتے ہوں گے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیگم سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ اتنی جو وہ ہے نا بے حیائی کا جو پردہ ہے وہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، جو انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، جو اس وقت ہمیں فیلڈ میں نظر آ رہا ہے، پنجاب کی ROs کے آفس میں نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے کام۔ بہرحال یہ کیا جا رہا ہے جی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ گوہر صاحب نے کہا ہے کہ پیٹیشن ہماری جلد سماعت کی جائے، اور ہم بانی عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا کہا ہے، تو انہوں نے چیلنج کیا ہے، اس پہ کوئی اعتراضات ایک دوسرے فیصلے کو چیلنج کیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا تھا، بلے کے نشان پہ بھی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا اور اس کا بلے کا نشان جو ہے وہ بالآخر واپس مل جائے گا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو آج وکیلوں کو جی خاص طور پہ میں بتا دوں کہ اندر جانے نہیں دیا گیا، اور آج کا جو جیل ٹرائل ہے وہ بالکل ایک مارشل لائی صورتحال میں ہوا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں تھا کہ کہا جائے کہ جناب اس کو کوئی آئینی قانونی طریقے سے کوئی اس میں فری اینڈ فیئر والا ٹرائل تھا، وہ نہیں تھا، اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا کیونکہ چیزیں کچھ اکٹھی ہو رہی ہیں، انفارمیشن اکٹھی ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب کراچی میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے جی، اور خرم شیر زمان کی رہائش گاہ پر پولیس نے چھاپا مارا اور وہاں پہ بھی یہی کام کیا، توڑ پھوڑ کی، سب کچھ کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا انہوں نے بھی اندر آج اس پہ احتجاج کیا، لیکن اب آتے ہیں ذرا حالات و واقعات کی طرف، امپورٹنٹ خبروں کی طرف جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ سچویشن یہ ہے کہ یہ جو ہیں معاملات مسلم لیگ نواز خاص طور پہ ان کے حالات و واقعات جی بہت زیادہ پتلے ہو چکے ہیں، اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ لاہور سے الیکشن، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں اتنا ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں۔ ہاتھ پاؤں اس لیے پھولے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی سیٹ بھی محفوظ نہیں ہے۔ لاہور جو ان کا یہ سمجھتے لاہور ہمارا گڑھ ہے،
اور لاہور کا جہاں بھی بندہ کھڑا کریں گے، بندہ کیا کوئی جانور بھی کھڑا کریں گے تو وہ جیت جائے گا. لیکن سچویشن یہ ہے کہ اس وقت حالات و واقعات، نواز شریف صاحب لاہور سے باہر سیٹ تلاش کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب لاہور سے باہر سیٹ تلاش کر رہے ہیں، مریم صاحبہ لاہور سے باہر سیٹ تلاش کر رہی ہیں، حمزہ شہباز لاہور سے باہر سیٹ تلاش کر رہے ہیں، اور یہ سب کے سب جہانگیر ترین صاحب لودھنا سے باہر سیٹ تلاش کر رہے ہیں. یعنی جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ ایک سیٹ نہیں، دو تین سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سیٹ نکل آئے. لیکن ان کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی ماڑے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی مانسیرا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کراچی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی چشتیاں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی خوشاب کی طرف دیکھتے ہیں. یہی کا شہباز شریف صاحب کا یہی حال، مریم صاحبہ کا یہی حال، جناب دیگر رہنماؤں کا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا. خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے 6 جو سینئر لیڈر ہیں وہ 2 سیٹوں سے زیادہ سیٹوں پہ، 1 سیٹ سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. سردار لطیف خان کھوسا صاحب کی جو بہو ہیں ان کو پھر رہا کیا گیا، اس کی درخواست پہ چیف جسٹس صاحب کی انٹرویو انہوں نے کیا، ان کی مداخلت پہ ان کو رہا کیا گیا. جبکہ دوسری جانب صورتحال پورے معاملات میں ایسی ہے کہ آپ کو کیا بتائیں کہ یہ الیکشن تو ہار چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. جو جیل کے اندر کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ جیل کے اندر کا معاملات آپ کے علم میں لاؤں تو وہ بھی حیران کن ہوں گے کہ آج ایک کرفیو کا سما تھا اور کرفیو نافذ کیا ہوا تھا، اور اس کرفیو میں یہ سب کچھ جلدی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اب یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے نمٹا جائے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اب سوچ رہا ہے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن مکمل طور پہ اپنی آنکھیں کان سب کچھ بند کر چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں اور AROز ہیں، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ان سب نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ پولیس گردی کا دور دورہ ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو اپنی شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہے. نوشتہ دیوار ہے، بالکل دیوار کے سامنے لکھا ہوا ہے. ان کو ایک حلقے کا پتہ ہے، ایک سیٹ کا پتہ ہے کہ ہم نہیں جیت سکتے، اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ سارے حربے آزما کر دیکھ لیے ہیں لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. یہ میں نے مجموعی خاکہ پیش کیا ہے، لیکن آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ موجود رہے اور انہوں نے بھی انٹروین کیا، اور ان کی وجہ سے بہت سارے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہوئے. اور ایسا نہیں ہے کہ اندھیر نگری ہے، اب جوڈیشری میدان میں آ چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید اس پہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے ان کے جرائم میں شریک ہو. عدلیہ ان کے جرائم میں شریک نہیں ہوگی. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس سے بھی امپورٹنٹ آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا، کچھ بتاؤں گا کہ جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پریشان کون ہے. پریشان عمران خان نہیں ہے، پریشان قیدی نمبر 943 نہیں ہے، پریشان شاہ محمود قریشی صاحب نہیں ہے، پریشان چودھری پرویز الہی نہیں ہے، پریشان ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں ہے، پریشان میاں محمود نہیں ہے، جناب اعجاز چودھری صاحب نہیں ہے، پریشان حلیم عادل شیخ نہیں ہے، پریشان علی امین گنڈا پور نہیں ہے، پریشان تھرم جاوید نہیں ہے، پریشان خدیجہ شاہ نہیں ہے، جتنے بھی پریشان عمر سرفراز چیمہ نہیں ہے، جتنے بھی گرفتار لوگ ہیں یہ پریشان نہیں ہیں، یہ جتنے بھی روپوش ہیں وہ پریشان نہیں ہیں، جن کے گھر توڑے گئے وہ پریشان نہیں ہیں. اور عثمان ڈار کی والدہ کے کاغذات آج جمع ہو گئے، اور وہ خواجہ آصف کو انہوں نے چیلنج کیا ہے صوبائی سیٹ پہ بھی اور مرکزی سیٹ پہ بھی، اور انہوں نے بھی اعلان کر دیا، اعلان جنگ، کہ آج انہوں نے کہا ہے کہ آج میں بھی میدان میں ہوں، آپ بھی میدان میں آئیں، مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سیالکوٹ کے عوام کس کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہیں جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا تحفظ ختم کیا، خواتین اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی معاف نہیں کیا اور ان کو بے پردہ کیا، یا پھر سیالکوٹ کے عوام ایک غیور عوام ہے اور شاعر مشرق علامہ اقبال کے شہر کا لاج رکھنے والی قوم ہے. تو دیکھیے جناب، بہت ہی مزیدار اور کھیل شروع ہو چکا ہے. ایک طرف ظلم ہے اور ایک طرف ظالم ہے، ظلم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے، اور انتقام کا نشانہ بننے والے ایک لاچار لوگ ہیں. تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.